बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल और पहले फौजी डिक्टेटर अयूब खान ने 1962 में एक आइन मंजूर कराया जिसके तहत मुल्क में सदारती निजाम नाफिज कर दिया गया और वो मुल्क के सदर भी बन गए। इसके अलावा वो तमाम स्याह सफेद के मालिक भी बन गए। उन पर किसी किस्म के कानून का कोई इतलाक नहीं होता था, उन्हें कोई सजा नहीं दी जा सकती थी। तमाम अहम तकर्रुरियां उन्हें ही करनी थी, यानी वो पूरी तरह से मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक थे। अदालती निजाम पर भी उनका मुकम्मल कंट्रोल था उस आइन के तहत। इस मौके पर उन्होंने अपने वज़रा की ये ड्यूटी लगाई कि वो मुल्क में जगह जगह जाकर इस आइन की तारीफें करें। ऐसी एक तकरीब में अयूब खान के एक वजीर इस आइन की तारीफें बयान कर रहे थे। उसके बाद एक शख्स को स्टेज पर बुलाया गया और उन्होंने कहा कि मैं आज एक सियासी नज़्म पढ़ने जा रहा हूं। और फिर उन्होंने वो नज़्म पढ़ी। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जी हाँ, वो थे हबीब जालिब, जिनकी ये नज़्म मज़ाहमत का इस्तियारा बन गई, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में भी जहां जहां उर्दू बोली और समझी जाती है। जब भी कभी मज़ाहमत की बात होती है तो लोगों के लबों पर बेख्तियार ये अशार आ जाते हैं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 दिन से पाकिस्तान में ये टॉप ट्रेंड है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जी हां, मुल्क में आज ये बात, ये शेर जबान ज़द आम हो चुका है। वैसे तो 27वीं तरमीम में जो दीगर दिफात हैं, जो दीगर शिक़े हैं, उन पर भी बहुत ज्यादा इतराज है, लेकिन सबसे ज्यादा इतराज है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ताहयात अपने ओहदे पर रहने वाली बात। और दूसरी बात ये कि उन्हें हर तरह का इस्तिस्ना होगा। ये बात ना सिर्फ ये कि कानून फितरत के खिलाफ है, बल्कि किसी भी तरह के दुनियावी कानून के भी खिलाफ है, मजहब के भी खिलाफ है, सकाफत के भी खिलाफ है, समाजी रवैयों के भी खिलाफ है। देखिए, दुनिया का निजाम जजा और सजा पर है, जन्नत और दोजख का तस्वुर है। दुनिया के हर मजहब में सजा और जजा का तस्वुर है, माशरों में सजा और जजा का तस्वुर है। यानी अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको जजा मिलेगी, आप गलत काम करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। कोई इंसान सजा और जजा से मावरा नहीं हो सकता। ये कानून फितरत के खिलाफ है कि आप ये सोचिए कि आप कुछ भी करते रहें लेकिन आपको सजा नहीं मिल सकती, या आप कुछ भी करते रहें लेकिन आपको जजा नहीं मिल सकती। देखिए, जो लोग इस वक्त फौज में अहम ओहदों पर फाइज हैं, क्या उनकी यह ख्वाहिश नहीं होगी कि एक दिन वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने? लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उससे ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि इनकी मुद्दत कब खत्म होगी। ये जजा को रोकने का निजाम है। इसी तरह से आसिम मुनीर साहब कोई भी गलत काम करें, उन्हें किसी किस्म की सजा का कोई खौफ नहीं होगा। ये कानून फितरत के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। दुनिया का निजाम सजा और जजा पर खड़ा है। एक और बहुत अहम बात, जो भी सियासी जमातें हैं जो इस आइन की तायीद, इस तरमीम की तायीद कर रही हैं, वो असल में जनरल आसिम मुनीर के साथ ना सिर्फ ज्यादती कर रही हैं बल्कि दुश्मनी कर रही हैं। देखिए, एक फौजी ऑफिसर का सबसे अहम हथियार, उसका तुर्रा इम्तियाज क्या होता है? बहादुरी। जिस तरह से एक पहलवान का तुर्रा इम्तियाज क्या होता है? उसकी ताकत। एक प्रोफेसर का तुर्रा इम्तियाज क्या होता है? उसकी नॉलेज, कि उसके पास अपनी फील्ड की नॉलेज है, उसे उसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसी तरह से एक फौजी के पास, एक ऑफिसर के पास, एक जनरल के पास सबसे अहम उसका जो कहना चाहिए प्राइड, उसका तुर्रा इम्तियाज ये होता है कि वो बुज़दिल नहीं होता, वो बहादुर होता है। और जो शख्स अंजाम से खौफजदा हो, जो शख्स अंजाम से भागे, वो बुज़दिल होता है। इसलिए जो लोग इस वक्त जनरल आसिम मुनीर को यह मशवरा दे रहे हैं कि वो अपने लिए इस्तिस्ना ले लें, वो उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कौम यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि जिस शख्स के हाथ में उसके मुल्क की फौज की कमान हो, वो डरता हो, वो अंदेशे में मुब्तला रहता हो। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि कोई शख्स कमरे के तमाम दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान सब बंद कर ले, क्योंकि उसे इस बात का खौफ है कि कोई बाहर से ना आ जाए। लेकिन खौफ इंसान के अंदर होता है। कोई शख्स अगर वो खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान बंद करके बिस्तर में लेट जाए, मुंह पर लिहाफ भी ओढ़ ले पूरी तरह से,
لیکن اگر اس کے دل میں خوف ہے تو وہ خوف موجود رہے گا. لیکن اگر ایک انسان بے خوف ہے تو وہ جا کر فیلڈ میں بھی کھڑا ہو جائے گا تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ ہر طرح کے خوف سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس لیے جو جماعتیں اس وقت فیلڈ مارشل کو یہ مشورہ دے رہی ہیں یا ان کے لیے اس طرح کے نئے جو اس میں آئین میں جو ترمیم کر رہی ہیں جس سے کہ انہیں اس طرح کا استثناء حاصل ہو جائے، وہ اصل میں یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو خوف ہے، انہیں اندیشہ ہے، انہیں خوف خمیازہ ہے، انہیں اندیشہ انجام ہے. اور جو شخص اندیشہ انجام میں مبتلا ہو، جو شخص خوف خمیازہ میں مبتلا ہو، اسے دلیر یا بہادر نہیں کہا جا سکتا. اور یہ ایک فوجی آفیسر کے لیے بہت خطرناک بات ہے. کبھی بھی اس کا یہ امیج نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دلیر نہیں ہے، وہ بہادر نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے تاریخ میں اگر آپ دیکھیے تو جو بھی فوجی ڈکٹیٹرز آئے ہیں ان کا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اندیشے میں اور خوف میں مبتلا رہے ہیں. آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، آپ آج جائیے کسی سے پوچھئے، آپ یہ پوچھئے کیا عمران خان بزدل ہے یا بہادر ہے، لوگ کہیں گے عمران خان بہادر ہے. اس لیے میرا یہ مشورہ ہوگا کہ فیلڈ مارشل صاحب بھی ایسا کوئی راستہ نہ چلیں. آپ چلیں، آج کے دور میں تو آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، فیلڈ مارشل کا نام بھی نہیں لے سکتے. آپ ماضی میں چلے جائیے، آپ پوچھئے بےنظیر بھٹو زیادہ دلیر تھیں یا جنرل مشرف. لوگ بےنظیر بھٹو کا نام لیں گے، جو موت کی اس کو دھمکیاں تھیں، اس کو خوف تھا، لیکن وہ نکلی. ایک دفعہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، دوسرے حملے میں وہ ظاہر ہے وہ ہلاک ہو گئی، لیکن وہ خوف زدہ نہیں ہوئی، وہ ڈر کے نہیں بیٹھی. آپ پوچھئے جا کے ضیاء الحق زیادہ بہادر تھا یا بھٹو زیادہ بہادر تھا، لوگ کہیں گے بھٹو زیادہ دلیر تھا. آپ جا کے پوچھئے لوگوں سے کہ فاطمہ جناح زیادہ بہادر تھیں یا ایوب خان زیادہ دلیر تھے، لوگ فاطمہ جناح کا نام لیں گے. اس لیے یہ بہت ضروری. دیکھیں، طاقتور ہونا بہادری کی علامت نہیں ہے. بہادر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس طاقت ہو، بہادر وہ ہوتا ہے جو طاقتور کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اس لیے آج اس طرح کی ترمیم کر کے آپ کب تک ان چیزوں سے آپ فرار اختیار کر سکتے ہیں. اسی طرح سے زرداری، ظاہر ہے دیکھیں زرداری اور آپ میں فرق ہے. زرداری ایک کرپٹ، ایک چور انسان ہے اور یہ اس کا ٹریک ریکارڈ ہے. وہ تو پیچھے چھپے گا ان چیزوں کے، کیونکہ اس نے اتنے گندے کام کیے ہوئے کہ اس کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ ان چیزوں سے اس کو استثناء مل جائے. لیکن ابھی آپ کے پاس وقت ہے. ابھی بھی اگر اس ترمیم میں آپ منع کر دیں کہ آپ ایک تو تاحیات عہدہ نہیں لیں گے اور دوسرا یہ کہ کوئی استثناء نہیں ہوگا، کیونکہ جو لوگ اس وقت لائن میں ہیں جن کا حق ہے کہ وہ پرفارم کریں اور رائز کریں، جیسے آپ اپنے ادارے میں آپ بتدریج ترقی پاتے ہوئے اس عہدے پہ آج پہنچ گئے. ہو سکتا ہے بہت سے، اور ہو سکتا ہے نہیں یقینی طور پہ بہت سے ایسے کیپیبل، ایبل، پروفیشنٹ، ایفیشنٹ آفیسرز ہوں گے جو کہ رائز کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جائیں گے. لیکن اگر اس معاملے کو تاحیات کر دیا گیا، اب بتائیے کس کے سامنے کیا راستہ ہوگا؟ کوئی اینڈ ڈیٹ اس وقت تک نہیں دی گئی ہے. اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا کہ پلیز اس چیز کو اس وقت رکوائیے، کیونکہ آپ رکوا سکتے ہیں، آپ کے پاس تمام تر طاقت ہے. کیونکہ ملک میں ظاہر اس طرح سے اس کے خلاف بہت زیادہ آپ جانتے ہیں کہ کس قدر شدید غم و غصہ ہے. آپ نے سنا ہوگا محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ جو لوگ اس ترمیم کی تائید اور حمایت کر رہے ہیں ان پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سنگین غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ اس سے آئین کا پورا اسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، عدالتیں تباہ ہو رہی ہیں. اس لیے ظاہر ہے کہ اس معاملے پر عوام میں غم و غصہ ہے. اچھا، اب دوسری چیز جو شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کی اور کہا کہ جی وزیر اعظم کے لیے بھی استثناء کی بات ہوئی تھی لیکن میں نے منع کر دیا. شہباز شریف صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آپ وزیر اعظم ہیں نہیں، آپ خود بھی الیکشن ہارے ہوئے اور آپ کی جماعت بھی الیکشن ہاری ہوئی ہے. اس لیے یہ جھوٹ مت بولیے کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ وزیر اعظم نہیں ہیں. دوسری چیز یہ کہ آپ کی اوقات نہیں ہے استثناء لینے کی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کو استثناء ملا تو عمران خان کو بھی ملے گا، کیونکہ وہ بھی سابق وزیر اعظم. اچھا، اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو اس طرح سے بھی نافذ العمل کیا جا سکتا تھا کہ جی صرف موجودہ وزیر اعظم پچھلے پہ نہیں ہوگا. تو پھر نواز شریف کا کیا بنتا؟ نواز شریف تو نہیں ہے نا، نواز شریف موجودہ وزیر اعظم نہیں ہے. اور نواز شریف پھر آپ کو کان سے پکڑ لیتا کہ یہ کیا چکر ہے بھائی، اپنے لیے آپ نے امیونٹی لے لی، میری لیے نہیں لی. تو نواز شریف نے جتنے گندے کام کیے ہوئے ان کو بھی ان سب کاموں کے لیے امیونٹی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے بھی بہت گندے کام کیے ہوئے، آئین سے ماورا کام کیے ہوئے. اب دونوں بھائیوں نے مل کے، آپ دونوں نے جتنا گند کیا ہے اس ملک میں،
پاکستان میں اتنا شاید ہی کسی نے کیا ہو. تو اس لیے آپ اکیلے نہیں لے سکتے تھے. آپ کے لیے لازم تھا کہ اس میں ایسی کوئی چیز ہوتی جس سے سابق وزیر اعظم بھی کور ہوتے. اور ظاہر ہے آپ موجودہ لیتے, گیلانی کھڑے ہو جاتے کہ جی یہ کیا بات ہوئی, میرے لیے کیوں نہیں ہے, کیونکہ یوسف رضا گیلانی نے بھی بہت گندے کام کیے, بہت جرائم کی ان کی فہرست بہت طویل ہے. تو اس لیے یہ جھوٹ, فراڈ اور بکواس جو آپ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے اس کو چھوڑ دیا. آپ کی وہ ویڈیو ہے, آپ ٹیکسی والے پہ سینٹس نہیں چھوڑ رہے ہیں یو کے میں, آپ اسے سینٹس واپس مانگ رہے ہیں, تو آپ امیونٹی چھوڑ دیں گے؟ فراڈ, جھوٹ, فریب. اچھا, اب دوسرے, ہم چونکہ بات جھوٹ, فریب اور فراڈ کی ہو رہی ہے تو کیوں نہ آصف زرداری کی بات کی جائے. آصف زرداری, یہ ثاقب بشیر بہت ہی عمدہ جرنلسٹ ہیں, بہت عمدہ جرنلسٹ, ان کی خبر ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ جو ایک بہت ہی مکروہ انسان ہے بلاول, بلکہ اس کو کہنا چاہیے بلا وجہ بھٹو جو ہے, وہ جو بلا وجہ بھٹو ہے, ہمارے ایک کامنٹ میں ایک صاحب نے لکھا ہے, یہ میرا اوریجنل نہیں ہے, آئی ڈونٹ اون دس, ہماری ویڈیو کے کامنٹ میں ایک صاحب نے انہیں یہ لقب دیا بلا وجہ بھٹو, بہت اچھا لقب دیا ہے. تو وہ جو بلا وجہ بھٹو ہے, اس نے کہا تھا کہ جی یہ 27ویں آئینی ترمیم پہ کہ ہم اس کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں اس پہ بات کریں گے. کس قدر جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگوں سے. کون سی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی, کون سی سینٹرل, کون سی ایگزیکٹو, کون سی کمیٹی, کچھ ہے ہی نہیں. ایک فوج کی طرف سے اگر ایک کیپٹن آئے گا اور وہ آپ کو کہے گا بیٹھو ادھر, یہ پڑھو, اس پہ دستخط کرو اور چلو نکلو یہاں سے, یہ اوقات ہے آپ کی. خیر اینی وے, آپ نے کہہ دیا. تو پہلی خبر یہ تھی کہ وہ پہنچا ہی نہیں, ان کے پاس مسودہ آیا ہی نہیں ترمیم کا. دوسری بات یہ کہ جب وہ اجلاس ہوا تو اس میں زرداری, جس کے پاس اس وقت عہدہ ہے جو پاکستان کے صدر کے پاس ہونا چاہیے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں نون لیگ نے اپنے سارے کیسز معاف کرا لیے, اب یہ ہم پہ بھی, ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اپنے کیسز معاف کرائیں. تو بس مجھے تو یہی کہنا تھا. اور ثاقب بشیر صاحب کی یہ خبر ہے, میری نہیں ہے. ثاقب بشیر نے کہا یہ کہا صدر نے اور وہ سو گئے. ظاہر ہے ان کا اور کیا کام ہے, ان کا اور کام ہی کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ اس طرح کی فضولیات آ کر کہیں اور اس کے بعد سو جائیں, کیونکہ ان کے پاس اور کچھ کہنے کے لیے ظاہر تھا ہی نہیں. تو وہ تو انہوں نے اتنی بات کی. تو یہ سارا کا سارا جو ترمیم اور یہ سب, یہ ڈھکوسلا ہے. یہ سب لوگ اپنے جرائم چھپانے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں. اچھا, اب دیکھیے, جو دلیر ہوتا ہے, جو ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے, وہ سہیل آفریدی کی طرح ہوتا ہے. ان پر انہوں نے مقدمہ کیا کہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ آپریشن کے دوران انہوں نے مساجد میں کتے باندھے, اور جب انہوں نے احتجاج کیا تو کہا آپ کی اوقات اور کتوں کی اوقات برابر ہے. آج بھی وہ اپنے اس بیان پہ ڈٹے ہوئے ہیں. کل وہ پشاور گئے تھے, وہاں ان سے سوال ہوا, انہوں نے اتنی بڑی بات کی, انہوں نے بھی وہی بات کی جو اب سے تھوڑی دیر پہلے میں کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جب آپ ملٹری آپریشنز کرتے ہیں تو اس میں کوئی کسی سے جواب طلب نہیں کر سکتا, اور یہ قانون فطرت کے خلاف ہے کہ آپ سزا اور جزا سے ماورا ہوں. انہوں نے کہا پھر آپ حیوان بن جاتے ہیں. ظاہر ہے, آپ سوچئے کوئی حیوان جب کسی پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ وہ اس کو کسی عدالت میں لے جایا جائے گا, اسے پولیس پکڑ لے گی. وہ تو حیوان ہوتا ہے, وہ سزا اور جزا سے ماورا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جب اس طرح سے حملہ ہوتا ہے کہ آپریشن ہوتے ہیں, اس میں کوئی کسی سے پوچھ نہیں سکتا, اس میں کوئی کسی کو عدالت میں نہیں لے جا سکتا, تو لوگ حیوان بن جاتے ہیں. وہ اپنی اس پوزیشن پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور انہوں نے بھی ظاہر ہے اس ترمیم میں یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے, انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا اس سے پہلے کس فوجی جرنیل کو سزا ہوئی ہے جو اب لوگ گھبرا رہے ہیں کہ جی کہیں ہمیں سزا نہ ہو جائے. اس سے پہلے انہوں نے کہا صرف ایک دفعہ مشرف کو سزا سنائی گئی تھی, اس پر عمل درآمد تو نہیں ہوا تھا. تو بھائی جب کسی فوجی جرنیل کو سزا ہو ہی نہیں سکتی, اس ملک میں ہوئی نہیں ہے, تو پھر آپ کس چیز سے خائف ہیں؟ اور آپ اس آئین کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں جس آئین کو آپ نے کبھی مقدس مانا ہی نہیں. آئین تو تھا نا اس دن ملک میں جب حکومت عمران خان کی گئی, اس کے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تھا نا, نہیں ہوئے. جب عمران خان نے اپنی اسمبلیاں توڑی, اس کے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تھے, آئین تھا نا, آپ نے نہیں کروایا نا, آپ نے مانا ہی نہیں. اب اسی آئین کے پیچھے آپ چھپ رہے ہیں کہ جی آپ کو اس سے امیونٹی مل جائے, اس سے آپ کو کور مل جائے. نہیں ملے گا. طاقت کا کھیل ہے. جس دن جس شخص کے پاس طاقت ہوئی, اس آئین میں کچھ بھی لکھا ہو کسی کام نہیں آئے گا. کیا ضیاء الحق نے بھٹو کو آئین کے تحت گھر بھیجا تھا؟ کیا مشرف نے نواز شریف کو آئین کے تحت گھر بھیجا تھا؟ آئین میں تو لکھا تھا کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ پر آرٹیکل 6 لگے گا, آپ کو پھانسی ہو سکتی ہے. نہیں مانے نا, کر دیا. اس لیے بھائی نہ آپ آئین سے آئے ہیں نہ آپ آئین سے جائیں گے. اس لیے یہ آپ کا خوف بلا جواز ہے.
اور خوف کی حالت میں انسان درست فیصلہ سازی کرنے کی اہلیت سے عاری ہوتا ہے. پیریڈ. اینڈ آف سٹوری. آج کے لیے بس اتنا ہی. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کامنٹس کیجئے اور بتائیے آج جو ہم نے باتیں کی ہیں آپ ان سے کس حد تک متفق ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.